बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम Q&A के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि आम तौर पे हम मर्द हज़रात टीवी पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इस्लामी प्रोग्राम हम उनको देखते हैं, तो क्या हमारे लिए जायज़ है? अच्छा देखें मेरी बहन, ज़रूरत के वक्त जो है वो मर्द को देखने की जो है वो इजाज़त है ज़रूरतन, यानी पर्दा करने का जो हुक्म है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तो औरत को दिया है, और निगाहों को नीचे रखने का हुक्म मर्द और औरत दोनों को दिया कि कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कह दीजिए नबी मोमिनीन से कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। और इसी तरह से आगे फरमाया वकुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुद्ना मिन अब्सारिहिन्ना, और मोमिन औरतें भी अपनी निगाहों को नीचा रखें। तो जितनी ज़रूरतन इजाज़त है शरई इल्म हासिल करना, दीनी इल्म हासिल करना, और जो है वो ज़रूरतन जब औरत बाज़ार में जाती है, बाहर जाती है, अपने काम करती है, या इस इंसानों के देखें, इस बात को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम जो है वो बड़ा एक प्रैक्टिकल मज़हब है, और उसके अंदर जो है वो अगर इस तरह से हो जाए कि जी बिल्कुल ही इसको इतना महदूद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाएगा, तो फिर तो ये जो पूरा जो निज़ाम है ये निज़ाम ही नहीं चल सकता। तो जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं, मर्द भी चला रहे होते हैं, औरतें भी चला रही होती हैं, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और इसी तरह ज़रूरतन जो है वो इल्म हासिल करने के लिए बिल्कुल जो है वो देखा मर्दों को जो है वो औरतें देख सकती हैं ज़रूरतन। और जो है वो अल्लाह ताला ने जो है इसीलिए पर्दे का हुक्म जो है वो मर्दों को नहीं अता फ़रमाया, मर्दों को नहीं दिया कि भाई मर्द जो है वो चादरों को ओढ़ें और मर्द जो है वो चेहरों को छुपाएं या स्कार्फ़ पहने। ये हुक्म तो औरतों को है। तो इससे ही थोड़ा सा आप बात समझ जाएंगी। ज़रूरतन जो है वो बिल्कुल देखा जा सकता है, और ये ज़रूरतन ही है, इससे इल्म हासिल करते हैं और इससे फ़ायदा ही होता है। अल्लाह ताला दीन की तरक्की अता फ़रमाते हैं। और बाकी अब इंसान को जो है वो इन चीज़ों में अब नहीं पड़ना चाहिए कि जी वो शैतान क्या वसवसे डाल रहा है। वो तो शैतान का काम ही वसवसे डालना है, वो तो पता नहीं क्या क्या बातें डालेगा। तो इस तरह तो औरतें बेचारी बिल्कुल महरूम रह जाएंगी। उनको तो कहीं से यानी कोई नॉलेज और कोई इल्म, कोई ऐसी सूरत-हाल जो है वो फिर किस तरह से वो हासिल करेंगी। तो बाकायदा जो है वो पर्दे में रहते हुए और जो है वो बिल्कुल इल्म हासिल करने के लिए और ज़रूरतन जो है वो देखा जा सकता है। दूसरा, मेरी बहन, मैंने आपको बता दिया कि आप अपने इलाके के जो उलमा हैं उनसे कांटेक्ट करें, खुला के एतबार से वो आपको जो राय दें उस पर फिर अमल करें। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर हो गया या जहाँ हो गया, दुनिया में जहाँ पे भी है, जब आप पैसे रखते हैं और बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं सूद का, उसके ऊपर जो है वो जो सूद मिलता है वो हराम है, और इस तरह से पैसे को रखना भी हराम है, और ये सूदी लेन देन है। तो वो चाहे उसको प्रॉफिट एंड लॉस का नाम दिया जाए या किसी और चीज़ का नाम दिया जाए। हाँ, पाकिस्तान में या इस्लामी ममालिक के अंदर या यहाँ पे भी जो इस्लामी बैंक हैं और उनके अंदर कोई मुफ्ती या शेख हज़रात मौजूद हैं जिनका फतवा है, जो उनके एडवाइज़री बोर्ड के अंदर हैं, जो पूरे इन सारे अफेयर्स को मॉनिटर करते हैं, तो उनके उस पर अमल करते हुए बिल्कुल आप जो है वो इस्लामिक फ़ाइनेंस में जो है पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें जायज़ है। अच्छा, जो ज़कात का तो मैंने बता दिया। कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरे भाई। जी मेरा नाम अरशद महमूद है। जी अरशद महमूद साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, मेरा एक सवाल है कि उम्रे के लिए जब हम जाते हैं तो हजरत आयशा जो की मस्जिद जो है, मस्जिद आयशा, जी तनीम। जी वहाँ से नियत करके दोबारा वो हम कर सकते हैं उम्रा? अच्छा, मस्जिद आयशा से जब आप एक उम्रा करने के बाद जब आप मक्का में होते हैं, जी जी तो जब आप उम्रा कर लेते हैं, दूसरा उम्रे की आप बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। हाँ, दूसरे उम्रे के लिए आप तनीम जा सकते हैं, मस्जिद आयशा से जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मौलाना से बात हुई थी, अच्छा वो कह रहे थे आपको मिकात तक जाना पड़ता है फिर। अच्छा देखें, वो ये जो मैंने बताया ना आपको, बस आप इसको अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के नज़दीक मस्जिद आयशा से जो है वो उम्रे की नियत की जा सकती है। जब आपने एक उम्रा पहले कर लिया हो। ठीक जी है। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं कि आप यहाँ से जाएं और जाने के बाद फिर वहाँ से जाके एहराम बांध के ऐसे ऐसे, मैं ये नहीं अर्ज़ कर जी रहा। जी मैं जी ये कह रहा हूँ एक उम्रा आपने जब कर लिया हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। जब आपने उम्रा कर लिया है तो आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा दूसरे सकते दूसरे उम्रे की बात कर हैं। रहा जी हूँ। जी जी। हाँ ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जनाब, बहुत शुक्रिया बहुत आपके कॉल मेहरबानी। करने का। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं मेरे भाई।
میرے 2-3 سوال ہیں مفتی صاحب. جی جی میرے بھائی. پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو وائٹ گولڈ ہے کیا یہ مردوں کو پہننا جائز ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وائٹ گولڈ ہوتا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وائٹ گولڈ کی آپ رنگ وغیرہ پہن سکتے ہیں. اچھا میں نے جو پہنی ہے میرے بھائی یہ چاندی کی پہنی ہوئی ہے. نہیں میں آپ کا نہیں کہنے نہیں کا، میں میں پہلے عرض کر دوں میں نے جو پہنی ہے وہ نہیں چاندی نہیں کی پہنی ہوئی ہے. وہ کسی نے پوچھا تھا اس وجہ سے نہیں سوال میں آپ کی بات پہ نہیں، میں نے کہا میں بھی کلیئر ہی کر دوں نا یار. ہاں اچھا وائٹ گولڈ کی اچھا دوسری آپ دوسرا. جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر استخارہ کسی مسئلے کے سلسلے میں کیا جائے اور دونوں پارٹیوں کی طرف سے ویسے تو جواب ہاں میں ہو، لیکن استخارے کے اندر آپ کو کوئی اس کا کوئی سائن نہیں مل رہا یا کسی قسم کی فیلنگ نہیں آ رہی، تو اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ چونکہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ استخارہ کر لیں تو ظاہر اچھا ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے عمرے کا ذکر کیا تھا، اگر کسی شخص نے کوئی منت مانگی ہو عمرے کی، آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ حج پہ جب بندہ جاتا ہے حج تمتع کرنے تو اس میں عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو حج کا حصہ گنا جائے گا نا. الگ سے اگر آپ نے عمرے کی نیت کی ہے تو کیا آپ حج کے دوران جو عمرہ کرتے ہیں وہ اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا کہ سیپریٹ کرنا پڑے گا؟ اچھا دیکھیں حج جو ہے نا وہ تو حج کی 3 قسمیں ہیں نا، حج تمتع، حج افراد اور حج قران. تو آپ چاہتے تو آپ حج افراد بھی کر سکتے ہیں، اکیلے صرف حج کر سکتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ حج تمتع یا حج قران کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے صرف مطلقاً منت مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا یا کوئی مسئلہ حل ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، ٹھیک ہے. اب وہ جب حج پہ جا رہا ہے تو اس نے اس وقت نیت کر لی کہ یہ جو حج میں جو عمرہ کروں گا یہ وہ اس کی ہو جائے گی، اور اپنا جو ہے وہ حج، تو پھر حج کی عبادات تو مختلف ہوتی ہیں نا. لیکن حج تمتع میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلے عمرہ ہی کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں، تو اس کا حصہ ہی ہو گیا نا وہ تو. ہاں نہیں حصہ تو ہو گیا، میں عرض کر رہا ہوں نا ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص نے اگر مطلقاً عمرے کی، ایک تو ایک آدمی کہے کہ جی میں اکیلا عمرہ کروں گا بس، یعنی ایک منت مانگی ہے کسی نے کہ جی میرا یہ کام ہوگا تو عمرہ کرنا ہے، اس سلسلے میں پوچھ رہے تھے. اچھا اس میں دیکھیں یہ ہے کہ اس سفر کے اندر جو حج کا سفر ہے اس سفر میں وہ عمرہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چاہے وہ پہلے کر لے یا بعد میں کر لے. اچھا تو وہ اس کے لیے مستقل جانے کی ضرورت نہیں ہے، جی کیونکہ صرف عمرے کی نیت کی باندھی ہے تو عمرہ وہ اس سفر میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا اور تیسرا کوئی سوال تھا آپ کا؟ جی باقی یہ 2 سوال یہ کمیونٹی کا آپ نے پوچھا اور ایک جو استخارے کے بارے میں جو آپ سے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاک اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں میری بہن. جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر آپ لون لیں، اگر ایک مسلمان سے لے تو پھر حرام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو آپ کسی فار ایگزامپل گوروں سے لے سکتے ہیں لون، وہ حرام ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا لون کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ انٹرسٹ کی بات کر رہی ہیں؟ جی انٹرسٹ، ایگزیکٹلی لون پہ انٹرسٹ ہوگا تو. ہاں انٹرسٹ تو چاہے وہ مسلمان سے لیں چاہے کافر سے لیں، ایک ہی ہے سر. انٹرسٹ ہوتا ہے. شراب چاہے وہ مسلمان سے خریدیں یا کافر سے خریدیں. ٹھیک ہے. اور ہاں جو بھی گناہ اس کے اندر سامنے والا کوئی بھی ہو، گناہ ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن. اس طرح تو پورا جو سسٹم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت تو وہ یہود کے ساتھ ہی تو لین دین ہوتا تھا سود کا. تو اس وقت آپ کہہ دیتے نہیں یہ یہود جو غیر مسلموں کے ساتھ ہے وہ تو جائز ہے، وہ کرتے رہو، اور جو مسلمانوں کا ہے وہ حرام ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بس ایک حدیث ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حدیث بھی اس کی صحت میں تھوڑا سا شک ہے، تو اس کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں. لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ سود چاہے وہ مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے ہو، سود ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اور ایک اور سوال ہے میرے پاس. میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں تو جمعے کے وقت ان کے پاس مطلب باہر جا کے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، اور باہر کسی بہانے سے بھی جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور فرانس میں اتنی زیادہ مسجدیں بھی نہیں ہیں ہر جگہ پہ، تو وہ کیا کریں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ عمریں کتنی ہیں ان کی؟ 18 سال. اچھا دیکھیں جمعہ تو واجب ہے. اچھا اب اگر ایسا اسلامی ملک نہیں ہو اور مسجد بھی نہ ہو اور کوئی صورتحال بھی نہ ہو تو ان کے اوپر جو ہے اس دن جو ہے وہ جمعے کے بجائے جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر قضا پڑھ لیں وہ؟ اچھا دیکھیں میری بہن نماز تو پڑھنی ہوگی نا، اگر نہیں پڑھ سک رہے کچھ ہے تو وہ تو پھر گناہ تو ملے گا، وہ قضا پڑھنی ہوگی. پڑھنی تو ہے. ٹھیک ہے. جی پڑھنی تو ہے، وہ چھٹی نہیں ہے نماز کی، سوائے اس صورتحال میں جب وہ ٹھیک ہے نماز تو ہر ایک پہ فرض ہے، لیکن وہ مجبوری ان کی یہی ہے کہ وہ اسکول ہوتے ہیں تو اس وقت بھی نہیں وہ پڑھ سکتے. تو صرف 4-5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے وہ؟ 4-5 منٹ نکال سکتے ہیں، لیکن کہاں پہ جا کے وہ پڑھیں اسکول میں؟ فرانس میں تو نہیں ہوتی اتنی مسجدیں، مطلب ایسے اسکول کے پاس یا کچھ. اسکول میں کوئی جو پلے ایریا ہو، کہیں پرے ایریا، کچھ بھی ایسا سسٹم نہیں فرانس میں یہ نہیں ہوتا. اچھا فرانس میں بچے کھیلتے ہیں؟ اچھا پلے ایریا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو ہوتا ہے لیکن میرا نہیں خیال.
کہیں انہیں کیونکہ فرانس میں جو اسکولز ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی ریلیجن آپ نہیں ڈسکس کر سکتے، نہ ہی شو کر سکتے آپ اپنا ریلیجن. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو گھر میں آگے پھر قضا نماز وہ پڑھیں. نہیں تو قضا پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے پڑھیں، پوری کوشش کر لیں. اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر تو مجبوری ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے جو لوگ فرانس کے مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی دیکھیں الحمدللہ یو کے بھی تو ادھر تو سب کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی، جہاں دل چاہے نماز پڑھ لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فرانس کی گورنمنٹ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں پر ان کے ساتھ بات کی جائے اور اپنی آواز کو اٹھایا جائے، اور مسلمان سارے مل کر جو ہے وہ اس ایشو کو ریز کریں کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے ورک آورز میں، اپنے پڑھائی کے آورز میں. تو یہ تو بات کرنی چاہیے نا، پوری کوشش کر لیں. پھر اگر نہ ہو تو پھر تو چلو اللہ کے ہاں بھی کوئی عذر قابل قبول ہوگا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے جی ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن ٹھیک ہوں. آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. جی کیوں میں آپ کو بیمار لگ رہا ہوں کیا؟ نہیں اچھا صحت کا پوچھنا ایک وہ نہیں آپ نے 2 رسم دفعہ آ جاتا ہے نا. اچھا آپ نے 2 دفعہ پوچھا نا، میں نے کہا شاید ایسے لگ رہا ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا وہ ایسا ہے کہ پاکستان کی حالات نیوز پہ بھی دیکھتی ہوں پڑھتی ہوں تو اس سے کافی اپسیٹ ہوں. آپ سے زیادہ تو میں اپسیٹ ہوں. جی آپ سے زیادہ تو میں اپسیٹ ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا سنیں دیکھیں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جی پوچھیں کیا کہ میں دعا بہت کرتی ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے 18 کروڑ عوام کے لیے. جی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ میرا دل تسلی نہیں ہوتا دعا کے بعد بھی. میں چاہتی ہوں کہ کچھ پڑھ کے پھر دعا کروں. مثلا کیا نماز حاجت اس چیز کے لیے پڑھ سکتی ہوں یا ہاں نہیں؟ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں. قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. وہ سوری کیا چیز؟ قنوت نازلہ ہے نا، وہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں قنوت نازلہ. ٹھیک ہے وہ پڑھنی چاہیے. وہ اچھا وہ تو ویسے انفرادی تو نہیں پڑھ سکتے، امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے تو عام طور پہ ہم تو وہی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں. اور کیوں پاکستان آپ کہہ رہے ہیں میں اپسیٹ ہوتا ہوں، آپ یقین جانیے کہ روزانہ ایک عالم کو 2 عالم کو پاکستان کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے. جی کل جو ہے پاکستان کے کراچی کے بہت بڑے عالم دین اور وہ بیچارے دونوں پاؤں سے معذور تھے، اور مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ شہید، وہ پہلے شخصیت ہیں کراچی میں جنہوں نے درسقرآن.com بنایا اور ویب سائٹ بنائی. وہ بہت زیادہ دین کا کام کرتے تھے، صرف اور صرف جو ہے وہ درس قرآن درس حدیث کرتے تھے مختلف جگہوں کے اندر کراچی کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا، اور معذور آدمی. اور آپ دیکھیں ظالموں نے کل ان کو جو ہے وہ دوہرا جی میں جو ہے گولیاں مار کے شہید کر دیا. تو روزانہ کئی علماء کو شہید کیا جاتا ہے. لوگوں کو اس طرح سے مارا جاتا ہے جیسے بکرے کو یا جانوروں کو بھی نہیں قتل کیا جاتا ہے، جیسے بکرا ذبح ہوتا ہے اس سے بھی بری طرح میں لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے. بالکل. تو یہی چیز دیکھ کے نہ ہم دیکھیں اپنے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے. وہ جو 18 کروڑ عوام ہے وہ کس طریقے سے صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. اچھا میری بہن میں بالکل آپ کا سوال ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاک اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رشید اندر سے بول رہا ہوں. رشید صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی میں یہ مسجد تحیت اور مسجد کے بارے میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی کیونکہ میں نے ہمارے کہہ رہے تھے کہ جو آپ سنتے پڑھتے ہیں نماز کی وہ تحیت المسجد ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا یہ لازمی ہے 2 رکعتیں مسجد تحیت المسجد کی، یا واجب ہے یا کہ ویسے ہی؟ اچھا چلیں میں بتا دیتا ہوں، روشنی ڈال دیں. میں عرض کر دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمد خالد عرض کر رہا ہوں. سر ٹھیک ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ خالد بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مودی صاحب پہلے تو میں ایک تھوڑی سی معذرت کروں گا، تھرسڈے دن میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی نا ٹائم بڑھانے کی، تو اس لیے آپ کو تھوڑا ہرٹ ہوا تو معذرت چاہتا ہوں. نہیں میرے بھائی 2 گھنٹے میں دیکھیں نا میرا ابھی سے ہی میرا گلا جو ہے نا وہ جواب دے رہا ہے. میں نے، میری وائف نے اور میں نے یہی ریلائز کیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی سے. 2 گھنٹے الحمدللہ بہت ہے ہمارے لیے، بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، جس میں کافی ہم سیٹرڈے سنڈے آپ کے سارے پروگرام ریوائنڈ کر کے دیکھتے ہیں یقین جانے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب، میرے بڑے بھائی ہیں پاکستان میں نا، ان کی عمر تقریباً 47-48 ایئرز ہے. ٹھیک ہے. ان کا بھی پچھلے 1 ہفتے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو نا شوگر بتائی ہے، تو ان کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے پلیز بتائیں گے. وہ پاکستان میں رہتے ہیں، کراچی میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے
کہ اگر جیسے ہم فجر کی نماز جب اکیلے پڑھتے ہیں مفتی صاحب تو اس میں کون سی سورہ پڑھنی چاہیے جو افضل ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت مقبول ہوں وہ صورتیں؟ آپ حافظ قرآن ہیں؟ نہیں سر نہیں. اچھا پھر تو جو آپ کو بڑی صورتیں، جو بھی بڑی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیا کریں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جو بھی بڑی صورتیں یاد ہیں نا جی وہ پڑھ لیا کریں آپ. اچھا ٹھیک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جو فجر کی جو سنتیں تھیں ان میں پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور پھر کبھی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ والناس پڑھا کرتے تھے. اور باقی فرض میں آپ بڑی صورتیں جو بھی آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. جی جی جزاک. میں بتاتا ہوں بھائی کے لیے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ جزاکم اللہ احسن جزا. اچھا میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ وائٹ گولڈ، دیکھیں گولڈ چاہے وائٹ ہو یا گولڈ ہو جو سلور کلر کا ہوتا ہے یا وہ کس کلر کا ہوتا ہے، جو گولڈ کلر کا ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ حرام ہے مردوں کے لیے اور اس کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ وائٹ ہو چاہے وہ ڈیفرنٹ گولڈ ہے اور اس کی جو ہے وہ حرمت ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا دیکھیں استخارہ کا آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی استخارہ میں اگر دونوں جانبین سے ہاں بھی ہو اور استخارہ کریں اور کوئی سائن نہ آ رہا ہو، کوئی پتہ نہ چل رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 7 دن تک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. 7 دن کے اندر اگر معاملات بن گئے ہیں، ہر طرف اطمینان ہے، خوشی ہے اور کوئی ایسی کوئی ٹینشن کی بات نظر نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگرچہ کوئی خواب میں کوئی سائن نظر نہیں آ رہا اور معاملے کا بن جانا اور ہو جانا، یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا کسی کام کے کرنے کا تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں. ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. توکل کیا کہ آپ اللہ کے سپرد کر دیں. یہ توکل وکیل کہتے ہیں نا، جس کو ہم اپنا معاملہ سپرد کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بہاف پہ تم اس کیس کو لڑو. تو جب اللہ کو آپ نے اپنا وکیل بنا لیا، اللہ کے سپرد کر دیا، توکل کر لیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں، تو پھر انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اور اس کام کو کر جائے. لیکن کم سے کم جو ہے وہ 7 دن تک ضرور جو ہے وہ کر لینا چاہیے اور مشورہ کر لینا چاہیے. مشورہ بھی جو ہے وہ وہی کا نعم البدل ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی شر کو ختم فرماتے ہیں، خیر کو وجود عطا فرماتے ہیں. تو مشورہ ضرور جو ہے وہ کر لینا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ منت، دیکھیں میں نے بتا دیا آپ کو کہ عمرے کی منت مانی ہے تو ایک سفر میں آپ حج کے سفر میں عمرہ کر لیں تو آپ کی وہ منت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. الگ سے بھی کر سکتے ہیں اور حج کے سفر میں بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے پوچھا ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے، جو اترتی ہے، جو تم تک پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری کے اوپر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، وہ لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس حالت کا شکار ہے. اگر ہم آسمانی طور پر دیکھیں تو زلزلے، سیلاب، جہاز کریش ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ بھوک ہے، افلاس ہے، بارشیں رک گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر طرف بد امنی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے ہیں، چوری ہے، اغوا ہے. یہ ساری معاملات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ بانسری بجاتے ہیں چین کی، وہ کہتے ہیں ہر چیز اچھی ہے جی، ہر چیز ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ابھی 2 دن پہلے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے دیکھا کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ بند ہو گئی ہے، ہم نے بڑے بڑے جو سیریس ٹارگٹ کلر تھے ان کو پکڑ لیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں آج بھی کل بھی روزانہ جو ہے وہ کل اتنے بڑے عالم دین کو شہید کر دیا اور کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کوئی آدمی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ناظرین پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر جو ہے وہ کرپٹ ہو چکے ہیں. ہمارے اندر جھوٹ ہمارے اندر ہے، دھوکہ ہم دیتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، بجلی چوری ہم کرتے ہیں، پانی چوری ہم کرتے ہیں، ہر چیز یعنی ہمارا فقیر سے لے کے امیر تک ہر آدمی کرپٹ ہو چکا ہے. غریب سے لے کے امیر تک ہر آدمی کرپٹ ہو چکا ہے. جہاں جس کا داؤ لگتا ہے، جہاں جس کا موقع لگتا ہے وہ اپنا داؤ چلا لیتا ہے. جیسے ایک وزیر تھا وہ کہتا تھا بھائی ابھی ہمارا موقع آیا ہے تو آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو تو ہمیں بھی باری دو، ہمارا موقع ہے ہمیں بھی کرپشن کرنے دو. کرپشن کرنا ہمارا حق ہے اور جو ہے ہمیں کرنی چاہیے کرپشن. تو آپ اندازہ کریں جب یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے تو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر تو پھر قوموں پہ تو زوال آ جاتا ہے.
اور قومیں تو تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو ہر طرف جب آپ کے ہاں جو ہے وہ جو آپ کے جو بڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے کہ جس قوم کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف جو انصاف ہے وہ پیسے کی بدولت اور غریبوں کے لیے الگ معیار ہو اور امیروں کے لیے الگ معیار ہو. عمرا کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، صرف 30 سیکنڈ کی سزا دی جائے، اور غریبوں کو بیچارے کو جو ہے وہ درخت چوری کرنے پر، اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ درخت کاٹ کر لایا بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے، تو اس کو 14 سال کی سزا، اور بکری چور کو جو ہے 15 سال کی سزا، اور سائیکل چور کو جو ہے وہ 18 سال کی سزا، موبائل چور کو جو ہے وہ 25 سال کی. یہ کیا؟ اور جو ہے جو پورا ملک کو نظام کو کھا گئے ان کو جو ہے وہ 50 سیکنڈ کی سزا، اور آج تک جو ہے وہ 20 سال سے جو ہے وہ سزا ہی نہیں ملی ہے، اور اربوں روپیہ کرپشن میں کما لیا لوگوں نے اور سزا آج تک کسی کو نہیں ملتی. تو یہ جب تک دوغلی پالیسی نہیں رہے گی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، کہ تم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف سے ایمان والو، انصاف کو قائم کرو، اور چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، چاہے تمہارے جو ہے وہ اس سے تمہیں کتنا ہی نقصان پہنچتا ہو، لیکن حق کو جو ہے وہ قائم رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، خدا نخواستہ، وہ تو مثال، نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسا سوچا، انہوں نے صرف یہ بتانے کے لیے، تو میں اس کا بھی جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی یہ پیغام دینے کے لیے کہ اس انصاف کی جب بات ہے تو اس کے اندر یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کتنا بڑا امیر آدمی ہے، کون کتنا بڑا تعلقات والا آدمی ہے. اور ہزاروں قتل روزانہ ہو رہے ہیں لیکن آج تک قاتل نہیں پکڑے جاتے، آج تک جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا. اور جو ہے وہ سارے اس حمام کے اندر ننگے ہیں، سارے کرپشن کے، اور یہ جو اس وقت جو ہے وہ پیالے کے اندر جو ہے وہ سب اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں ڈیموکریسی بھی ہے، اور اس کے اندر جو بیوروکریٹ ہیں، پولیٹیشینز ہیں، جرنلز ہیں، جج ہیں، یہ سارے کے سارے اس سب انوالو ہیں. اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ 500 خاندان کے 17,000 لوگ ہیں جنہوں نے 18 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. اور یہ سارے پارٹیاں بدل لیتے ہیں، فوراً ہوا کو دیکھتے ہیں کہ جس ہوا کس رخ پہ چل رہی ہے، فوراً اس رخ کے کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یہ اسٹیٹس کور جو ہے اس کو یہ کنٹرول قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے اللہ ناراض ہو چکا ہے. اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہم سب سے اللہ ناراض ہو چکا ہے، اسی وجہ سے آج یہ بے برکتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ جب جو ہے بستی والے جو ہے وہ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو ہم آسمانوں سے برکات کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، ان کے اوپر برکتیں آسمان پر. پاکستان کے اندر دیکھیں پھل فروٹ ان کے اندر سے لذت چلی گئی، دہاڑا اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، اب تربوز اتنا سا رہ گیا، خربوزے کے اندر سے مٹھاس ختم ہو گئی، تربوز کے اندر سے جو سرخی تھی وہ ختم ہو گئی، سیب کے اندر سے جو ہے وہ چاشنی ختم ہو گئی، وہ ختم، بالکل سکڑ گئے، ہر نعمت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی. کیوں کہ جو ہے وہ گدھوں کے مرنے کا، لیاری کے اندر جو ہے گدھے مرے اس کے مرنے کا غم کیا جا رہا ہے، اور 40 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کا کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے حصے کی آواز اٹھانے کی کوشش عطا فرمائے، اور ہم سب کو انفرادی طور پر بھی توبہ کرنی ہوگی، اور جو ہے وہ اجتماعی طور پر بھی توبہ کرنی ہوگی، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کن لوگوں کو اپنا رہنما اور کن لوگوں کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں، کون یہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے یہ پوری عوام چل رہی ہے، اور جو ہے بالکل اندھے بہروں کی طرح چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا، دوسرا جو ہے وہ میرے بھائی نے سوال پوچھا رشید صاحب نے کہ تحیۃ المسجد. دیکھیں تحیۃ المسجد جو ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جیسے تحیۃ الوضو جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، اور تحیۃ المسجد جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. یعنی یہ تحیہ ہے مسجد میں داخل ہونے کا. تحیہ جیسے مثال کے طور پہ التحیات اور تحیہ سلام کو کہتے ہیں عربی کے اندر، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو اچھی طرح سے کرو. تو یہ گویا کہ حق ہے اللہ کے گھر کا کہ جب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی چاہیے اگر مکروہ وقت نہ ہو. اور اگر بالکل وقت تھوڑا ہے تو آپ سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس سنتیں کے اندر بھی وہ پھر تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنتیں ہی تحیۃ المسجد کے حکم میں شامل ہو جاتی ہیں. دوسرا جو ہے محمد خالد صاحب نے کہا ہے کہ جی بڑے بھائی کو جو ہے وہ شوگر ہو گئی ہے. دیکھیں میرے بھائی، ان سے کہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80
روزانہ صبح کے وقت 21 دفعہ پڑھیں، اول واخر درشی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور شام کے وقت بھی 21 دفعہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اول واخر درشی پڑھ کے وہ پانی پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں 21 دفعہ 21 ٹائم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحت سے رکھے اور ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں شباز بول رہا ہوں لندن سے۔ پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ مولانا جو شہید ہوئے، اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور ان جیسے کئی لاکھوں کروڑوں جو مسلمان پاکستان میں دنیا سے جا چکے ہیں، انہی معاملات میں اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا آمین آمین، بہت شکریہ جی، بہت اور شکریہ۔ ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنے اور اپنے دین کو صحیح کر کے چلنے والا بنائے۔ آمین آمین جی۔ پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام ہے سبحان، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ جی اس کا نام جو سبحان ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے صرف سبحان رکھا ہے، آگے پیچھے بھی کچھ ہے؟ نہیں، محمد سبحان۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، محمد سبحان یا سبحان احمد رکھ سکتے ہیں، بالکل۔ ہاں، سبحان محمد بھی رکھ سکتے ہیں جی، سبحان محمد بھی رکھ سکتے ہیں، محمد سبحان بھی رکھ سکتے ہیں، سبحان احمد بھی رکھ سکتے ہیں۔ کراچی کے اندر بہت بڑے مفتی تھے، مفتی سبحان محمود صاحب، آپ رئیس المفتی تھے، رئیس دارالافتاء تھے دارالعلوم کراچی کے، بہت بڑا مدرسہ ہے پاکستان کا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، اس کے آپ رئیس المفتی تھے، ان کا نام تھا مفتی سبحان محمود، ٹھیک ہے؟ تو سبحان نام رکھ سکتے ہیں۔ میں گیا ہوا تھا عمرے پہ، جی جی تو یہ فیبرری میں، جی وہ جی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ایک اپنا ہوتے ہیں نا وہاں علماء کرام، جی جی ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اے اسمک انا کلک اسم سبحان، کہتا ہے نہیں سبحان آپ نام نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، میں نے تو دیکھیں آپ کو عرض کر دیا، میں نے جزاکم اللہ۔ اور دوسری اور بات، اتنے بڑے مفتی جو رئیس المفتی ہیں اور انہوں نے اپنا نام، ان کا نام سبحان تھا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ اپنے نام کو بدل دیتے، بے شک، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ دوسرا کوشچن یہ ہے جی جی کہ فرانس میں ایک مرتبہ گیا بائی روڈ، اور میں وہاں پہ جا رہا تھا تو اتنے مسلمان غافل ہیں، اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے، الجیرین اور موروکن۔ میں نے پوچھا یار مجھے نا نماز پڑھنی ہے فجر کی، تو ٹائم تو نکل گیا ہے، مجھے ذرا یہ بتا دو کہ قبلہ کس طرف ہے، میں یہیں روڈ کے اوپر ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں قبلہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک فرانس میں یہ جگہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کرم اور اتنا فضل فرمایا ہوا ہے کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی نمازیوں کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی یہ فرانس کی دو باتیں۔ بالکل، یہ آپ جو بات یہ ہے کہ میں جب نماز فجر ادا کرتا ہوں مارننگ میں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلی سورت جو ہے وہ والضحیٰ، جی جی، اور دوسری جو ہے یا الم نشرح یا والتین یا انا انزلنا۔ جی جی، آیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ عافیہ، دعاؤں کی بڑی درخواست۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ حسن جزا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ طیب بول رہا ہوں لندن سے۔ طیب بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا بہت بہت۔ جی جی، مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ حقیقے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ دو علیحدہ علیحدہ جگہ پر کر سکتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، مطلب سمجھا نہیں، کیا حقیقہ علیحدہ علیحدہ جگہ، کیا مطلب؟ جیسے ایک حقیقہ ہم لندن میں کر سکتے ہیں اور ایک پاکستان میں کر سکتے ہیں، اور ایک ہی بچے کا؟ ایک بچے کا، جی جی۔ اچھا دیکھیں، جو تو آپ پہلا حقیقہ کریں گے نا، جی جی چاہے جہاں بھی کریں گے، تو وہ حقیقہ تو ہو جائے گا مسنون، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور جو دوسرا ہے وہ تو پھر ایسی ضیافت ہو جائے گی، حقیقہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، لڑکے کے دو نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، دو حقیقے نہیں ہوتے، دو جانوروں کا۔ آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، حقیقے دو کرنا ہے یا دو جانور کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جانور یہاں ایک جانور وہاں، آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی، دو جانور کا۔ اچھا، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہاں کریں ایک وہاں کریں؟ جی جی۔ اچھا چلیں، بالکل آپ ایسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک جانور کا بھی حقیقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، بہت بہت شکریہ مولانا۔ لیکن سیم ڈے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، اچھا جی، ٹھیک ہے؟ جو ساتھ میں دن ہے تو ساتھ میں دن ہی ہو جائے، یہاں بھی وہاں بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ شکریہ بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کرنے کا، جزاک اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، جی میری بہن۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الہادی نام ہے جی، یہ بوائز کے لیے، تو اس کے شروع میں کیا لگائیں؟ جیسے محمد ہادی رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہادی نام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے نا، اچھا، تو پھر محمد ہادی محمد ہادی بھی رکھ سکتے ہیں اور عبد الہادی بھی رکھ سکتے ہیں۔ عبد
الہادی، اچھا ٹھیک ہے. جیسے والد کا کیا نام ہے ان کا؟ وہ فیملی نیم جو ہے نا اعظم ہے. نہیں والد کا وہ والد کا نام نہیں لگاتے یہاں، سر نیم جو فیملی کا. نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں والد کا نام کیا ہے؟ والد کا نام شاداب ہے. شاداب؟ ہاں جی. صرف شاداب عظیم؟ شاداب اعظم. شاداب اعظم. اچھا ہادی اعظم ماشاءاللہ. ٹھیک ہے عبد الہادی رکھ لیں، زیادہ اچھا ہے عبد الہادی. عبد الہادی رکھ لیں یا محمد ہادی رکھ لیں. اچھا جو بھی رکھ لیں. جی جی کیونکہ ہمیں سب سے جو ہدایت راستہ دکھانے والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ اگر کسی یہ جو گوروں کا قبرستان ہے وہاں سے گزر رہے ہیں تو ویسے وہ ایک قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہوتی ہے کہ اب مجھے عربی میں نہیں وہ پوری آئے گی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو ہے نا السلام علیکم یا اہل القبور، آپ یہاں آ چکے ہو، ہم نے آنا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تب وانا انشاءاللہ بکم لاحقون ویرحمنا اللہ منا ومنکم ویغفر اللہ لنا ولکم وایاکم. یہ پوری دعا ہے. لیکن اگر آپ جب بھی قبرستان سے مسلمانوں کے قبرستان سے گزریں یا ایسی جگہ پر جہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی قبریں ہیں الگ الگ جگہ پہ، تو اس کے باہر سے السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین کہہ دیا کریں بس. اچھا نہیں غیر مسلم کی صرف اگر قبریں ہوں تو نہیں وہاں تو نہیں کہہ سکتے نا. نہیں وہاں نہیں کہہ سکتے. ان کو کس بات کی آپ سلامتی پیش کر رہے ہیں؟ اچھا بس یہی پوچھنا تھا کیونکہ وہاں سے میں گزرتی ہوں. وہاں سے تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنا کرم فرمائے. اللہ تو ہمیں جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ رکھیو، ایمان کے ساتھ رکھیو اور ایمان کے ساتھ ہی موت دیو، یہ مانگنا چاہیے اس وقت. ٹھیک ہے بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاک اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی آپ سے مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں. ایک جو ہے نماز کے بارے میں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا جو ہے چھوٹے جو بچہ ہوتے ہیں اگر آپ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ میرا جو بیٹا ہے وہ 1 سال کا ہے، تو اکثر جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو وہ میرے آگے سے گزرتا رہتا ہے. تو بس صرف آگے سے گزرتا ہے. میرا والا تو جو ہے ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے. وہ بھی میرا والا بھی گردن پکڑ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ تو آپ کا بچہ تو شریف ہے ماشاءاللہ جو صرف آگے سے گزرتا ہے. تو میں نے کہیں سے گناہ تو نہیں ملتا نا نماز؟ نہیں بالکل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نواسیاں جو تھیں وہ ایسے کیا کرتی تھیں. حضرت امامہ تو حضور کی گود میں چڑھ جایا کرتی تھی. تو بالکل اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ میرا کہ اچھا صرف ایک بات ذہن میں رکھیں. اچھا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس لیے کہ مردوں کے تو بال جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں ہوتے نا. تو اگر بچہ کبھی چڑھ جاتا ہے نا، گود میں چڑھ گیا یا کمر پہ چڑھ گیا یا سر پہ چڑھ گیا یا اس نے دوپٹہ کھینچ دیا، دیکھیں اگر اس نے دوپٹہ کھینچ دیا اور اس سے آپ کا اگر سر کے بال ننگے ہو جاتے ہیں تو آپ کو فوراً ان بالوں کو جو ہے وہ ڈھانپنا ہوگا. اگر آپ نے اس کو نماز کے اندر ہی، ہاں کیونکہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جاتا ہے، یعنی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی دیر اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر نماز جب پڑھ رہے ہو جہاں نماز پہ آگے بیٹھ جائے نا جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں. اچھا میں جو عرض کر رہا ہوں میری بہن، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. صرف بچے نے اگر آپ کا دوپٹہ پیچھے سے پکڑ کے دوپٹہ کھینچ دیا، آپ کا اسکارف اتار دیا، تو آپ کو اسکارف فوراً پہننا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر اگر آپ نے ایک رکن ادا کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جی دوسرا سوال یہ میرا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے ہاتھوں جو بھی اس کے حالات ہوتے ہیں وہ اپنی ہاتھوں سے آ جاتے ہیں نا، جیسے تکلیف یا مصیبت آ جاتی ہے. تو پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے بھی بہت وہ گلٹی ہوتی کہ شاید مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے اس لیے جو ہے نا یہ حالات ایسے آ گئے ہیں. اچھا نہیں میں نے جو اجتماعی طور پر جو حالات کی بات کی تھی نا، وہ یہ جو ابھی وہ پاکستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، باقی جو انفرادی طور پر انسان پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اعمال کی خراب ہونے کی بدولت آتی ہے. وہ کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو گناہگار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے اگر تم گناہگار ہوتے ہو تو اللہ تمہارے طبیب بن جاتے ہیں اور تمہیں بیماریاں مشکلات دے کے تمہارا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے تمہیں پاک صاف کر کے تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں تو اللہ رب العزت تمہارے حبیب بن جاتے ہیں. تو جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ پریشانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں.
اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے اور ان کی درجات کی بلندی کا ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ تو اجتماعی طور پر جو قوموں کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, اگر نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ سمجھا دوں گا میں. جی اگر آپ اس پہ تھوڑی سی بات, انفرادی طور پہ جو انسان پہ حالات آ جاتے ہیں نا, وہ جو مصیبتیں آ جاتی ہے, تو میں نے ابھی عرض کیا, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ احسن الجزا. وعلیکم السلام. نیکسٹ کال لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب, آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب میں نے ایک سوال کرنا تھا لیکن وہ آف ایئر میں نے آپ سے پوچھنا تھا. اچھا جی اگر ہو سکے, کیونکہ میں ایک ہفتے سے 2 ہفتے سے آپ کو فون کر رہا ہوں, مجھے نہیں رہا, لائن نہیں مل رہا ہے, تو آج مل گیا, تو اگر ہو سکے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا دیکھیں, یہ کوشش کریں گے, آپ کا نمبر اگر ان کے پاس ہے تو یہ نوٹ کر لیں گے, تو پھر میں کوشش کر کے آپ سے بات کر لوں گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. میری شادی ہو گئی ہے, مجھے 8 سال ہو گئے ہیں نا شادی. ٹھیک ہے, تو لیکن ابھی تک میں اولاد کی مطلب نعمت سے محروم ہوں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے, کچھ لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ جیسے بندش ہو جاتی ہے, کوئی کالا علم کر دیتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب اللہ کا شکر ہے میں نماز بھی پڑھتی ہوں, ہر طرح کا جو بھی جس طرح کے بھی جو وظائف ہوتے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن ابھی تک میں اس چیز سے محروم ہوں. تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ جیسے بندش ہو جاتی ہے, ہم نے اس کی کاٹ بھی کر دی, تو ایسا کچھ ہوتا ہے, مطلب ایسا لوگ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اب یہ تو میں چلیں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مطلب ہمیں ایسا کیا پڑھنا چاہیے کہ ہم, کیونکہ میرے شوہر کی بھی مطلب جاب ہے, لیکن ہم لوگ کی لائف ابھی تک مطلب آگے نہیں بڑھتی ہے نا. بہت کوشش کرتے ہیں, ہر طریقے کی مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو رہے. کس چیز میں کامیاب نہیں ہو رہے؟ مطلب میرے شوہر کی مطلب جاب تو ہے لیکن اچھی جاب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم جو ہے پریشان ہی رہتے ہیں جب سے اچھا جاب ہوئی. آپ کے جو یہ آپ لوگوں کا اسٹیٹس یہاں پہ لیگل ہے؟ مطلب میں یہاں اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں یہاں پہ. اچھا چلیں, ابھی تو لیگل اسٹیٹس ہی ہے نا. جی جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ میری بہن میں بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. ضرور ضرور انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ احسن جزا. اچھا جی, اچھا ان کو تو میں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ جو میری بہن نے جو سوال پوچھا ہے کہ بھائی انسان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے تو بتا دیا بچے کا وہ پورا, پھر تکلیف کا انہوں نے بولا تھا کہ بھئی تکلیف کے یعنی انفرادی طور پر انسان کے اوپر جو تکالیف آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں. دیکھیں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ قرآن کہتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف ایمان لے آئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. تو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور ہم نے ان سے پہلے بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ آزمایا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہے, جو آزمائش آتی ہے انسان کے اوپر, جو بیماری ہے یا کوئی مالی پریشانی ہے یا کوئی اور مصیبت ہے, تو وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ جو ہے وہ نقصان ہو گیا, بھوک ہے, خوف ہے, کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی تکلیف آ گئی, تو اس پہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اب اس بات سے اندازہ کریں کہ جو بھی تکالیف آتی ہیں انفرادی طور پر, وہ یا تو انسان گناہگار ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جو ہے وہ اپنی زندگی کے رخ کو بدل لے, اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرمائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں, ان پر کوئی مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو وہ اس لیے آتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دنیا کے اندر ہی درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے اور ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت کے اندر جب وہ آئیں تو بالکل پاک صاف ہو کر آئیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ تو, اور پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسری جو بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں سچے ہیں, کون جھوٹے ہیں, یعنی کون صبر کرتے ہیں, کون بے صبری سے پیش آتے ہیں, کون جو یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, اور الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون,
کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اوپر تو وہ کہتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے تھی، اللہ کی طرف سے آئی، اور ہم سب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو پریشانی دی، جو بھی مشکل دی تو اللہ کی طرف سے تھی، تو اللہ ہی اس کو دور بھی کرے گا۔ تو پھر کیا ہے، اس کو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صلوات یعنی رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو جو آدمی صبر کرتا ہے، جو شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، اور اللہ کی ہر اس کے اندر راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اللہ نے خوشخبری رکھی ہے تاکہ اس کو جو ہے درجات عالیہ عطا فرمائے۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ قوموں کے اجتماعی طور پہ بارشوں کا رک جانا، آپس میں قتل و غارت گری کا ہونا، عصبیت کا کھڑا ہو جانا، اور جو ہے تقسیم در تقسیم کی باتیں کرنا، جو ہے قومیت کی بنیاد پر تقسیم ہونا، اور لسانیت کی بنیاد پر، اور فرقے کی بنیاد پر، اور جو ہے مذہب کی بنیاد پر، ان سب چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ہر آدمی اس طرف سوچ پڑ جائے کہ میرے حقوق دو، میرے حقوق دو، ہر آدمی کہے مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ کوئی آدمی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو میرے ذمے حقوق ہیں وہ میں نے کتنے ادا کیے، میں کتنے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ آج تک جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ہے بڑی بڑی جماعتیں بنتی ہیں لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے، وہ جو جماعتوں کے لیڈر ہوتے ہیں وہ خود تو اپنے آپ کو خوشحال کر لیتے ہیں، امیر کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہیں، سب کچھ بنا لیتے ہیں، اور بڑے ٹیکنیکلی، کیونکہ یہ تھرڈ ورلڈ جو ہے نا، یہاں پر آپ کرپشن کرتے ہیں تو آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، بچ جاتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے آپ بچا لیتے ہیں، آپ میڈیا کو دبا لیتے ہیں، میڈیا کو خرید لیتے ہیں، اور میڈیا آپ کی باتیں سامنے نہیں لاتا، اور ججوں کو خرید لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بکاؤ ہیں وہاں پہ، جس کے پاس زر ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، تو وہ پیسے سے ہر چیز کرتا ہے۔ تو لہذا لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ غافل ہے کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جو عوام کو بیچارے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کے حق کو، حقوق کو کھا رہے ہیں، تو کیا وہ یہ اس بات کو بے فکر نہ ہوں کہ اللہ غافل ہے، بلکہ اللہ تو جانتا ہے جو وہ ظلم کر رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ پھر معاملہ بھی جو پیش آئے گا تو وہ پیش آئے گا، کل قیامت کے دن ہی آئے گا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت تو ہونی ہے نا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا۔ دوسرا جو ہے وہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ شوہر کو بھی جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 روزانہ صبح 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، شام کو 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، نماز کی پابندی کریں، آپ بھی آپ کے شوہر بھی، اور 100 دفعہ استغفار صبح کیا کریں، 100 دفعہ شام کو آپ پڑھا کریں اور آپ کے شوہر بھی پڑھا کریں، اور سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ اور اچھا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ سورہ کوثر 101 دفعہ روزانہ پڑھا کریں، اور 20 دفعہ فجر کے بعد، 20 دفعہ ظہر، 20 دفعہ عصر، 20 دفعہ مغرب کے بعد، اور 21 دفعہ عشاء کے بعد، اور سورہ مریم کی ابتدائی 5 آیتیں روزانہ پڑھا کریں 7 دفعہ، اور یا خالق یا باری یا مصور، یہ 3 نام ہیں اللہ رب العزت کے، ان کو آپ 313 دفعہ روزانہ پڑھا کریں۔ میری بھی دعا ہے اور ناظرین سے بھی گزارش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اچھا، یہ بالکل دونوں سوالات کے جواب ہو گئے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیں۔ مفتی صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، لیکن میں پہلی دفعہ کال کر رہی ہوں، تو مجھے تھوڑا کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ اچھا، آپ کو کس چیز نے مجبور کیا پہلی دفعہ کال کرنے میں؟ روز سنتے ہیں آپ کا پروگرام، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور بہت کچھ یعنی کہ اچھا نہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہی کال کی اور پہلی دفعہ ہی مل گئی ماشاءاللہ، یا پہلے ٹرائی کرتی رہی ہیں؟ پہلے ٹرائی کرتی رہی ہوں۔ اچھا، وہ میری بہن آج کہہ رہی تھی کہ میں نے پہلی دفعہ ہی کی اور پہلی دفعہ میں مل گئی۔ جی، لیکن ٹرائی کی 2-3 دفعہ، لیکن آج میرا حل پکا ارادہ کیا تھا تو اس لیے مل گئی۔ تو اس کا مطلب سارا مسئلہ ہے ارادے کا؟ نہیں، ارادے کا ہی ہے نا۔ انسان جب پکا ارادہ کر لے، وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم لیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو بالکل ارادہ جو ہے مضبوط ہے نا ماشاءاللہ۔ بہت کچھ سکھاتا ہے ہم لوگوں کو ماشاءاللہ، جتنا بھی اس کی تعریف کریں نا اتنی کم۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ۔ سوال پوچھیں جی۔ میرا یہ ہے کہ مجھے کچھ چیز تنگ کرتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن جب پھر وہ میرے اوپر اٹیک کرتی ہے سوئے جب میں جا کے سوتی ہوں نا تو تب۔ اچھا، تو لیکن پھر مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے میں جاگ رہی ہوتی ہوں، لیکن میں کلمہ پڑھتی ہوں یا درود شریف پڑھتی ہوں تو فوراً ہی وہ مجھے چیز چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ شادی شدہ ہیں؟ جی۔ کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو تو ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے۔ نہیں، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں۔ بچے ٹھیک ہیں بالکل آپ کے؟ جی بچے ٹھیک ہیں۔ اچھا، یہ جو کیفیت ہے یہ ابھی سے ہو رہی ہے یا شروع سے ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، پہلے بھی ہوتی تھی، پہلے کافی ہوتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی ہوتی تھی؟
ہاں جی، پہلے بھی یہ مجھے ہو رہی ہے کہ کچھ سالوں سے، لیکن پہلے وہ زیادہ ہوتی تھی. پہلے آنکھیں وغیرہ سامنے آتی تھی. اچھا. جب میں سوتی تھی نا تو آنکھوں کے سامنے آنکھ ہی نظر آتی تھی. اچھا. تو لیکن وہ چیز نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ کچھ چیز جیسے دباتی نہیں، اس طرح ہوتا تھا. جی جی. تو وہ پھر ہے نماز کی پابندی ابھی میں کرتی ہوں، تو شاید اس وجہ سے تھوڑا مجھے چھٹکارا اس چیز سے کافی مل گیا ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت پھر دے. بھی یہ جو ہے نا مجھے اکثر اٹیک کر جاتی ہے. اچھا، آپ نے سورہ جن آپ پڑھتی ہیں، روزانہ پڑھتی ہیں؟ معمول ہے آپ کی سورہ جن؟ نہیں، میں نہیں پڑھتی، لیکن میری جب بھی یہ چیز مجھے چھوڑتی ہے، میں کلمہ شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں یا درود شریف زیادہ. اچھا چلیں، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ پھر فوراً چھوڑ دیتی ہے. اچھا چلیں، تو پھر اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ سورہ جن اور سورہ حجرات، ٹھیک ہے، 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہے اور سورہ جن جو ہے 29ویں پارے میں ہے، اگر آپ یہ دونوں صورتوں کا اپنا معمول بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ مستقل طور پہ جو بھی چیز ہے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزاک اللہ. آمین. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. مولانا، میں میری لڑکی کا نام کا میننگ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. کیا نام ہے اس کا؟ تہمینہ، TESMINA. تہمینہ، ٹھیک ہے. اچھا، بس آپ ذرا پلیز اس کا میننگ بتا دیجیے گا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو فون کیا. اچھا، نام کافی سنا تو ہے، ہم نے لوگ رکھتے بھی ہیں تہمینہ. اچھا چلیں، میں ابھی کوشش کرتا ہوں دماغ میں لڑانے کی، اگر نہیں تو انشاءاللہ کل بتاؤں گا پھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. ویسے وہ 15 سال کی ہو گئی ہے، تو پھر بولتے ہیں کہ بھئی ایسا نوٹ نام چینج کر دیں. نہیں، پاکستان کی ایک بڑی مشہور پولیٹیشین ہے تہمینہ دولتانہ، تو وہ تو ماشاءاللہ بڑی کامیاب خاتون ہے ماشاءاللہ. تو یہ بچی آپ کی کیا بیمار رہتی، کیا ہے اس کے ساتھ؟ ہاں، وہ تھوڑی مطلب کہ سلو ہے وہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کل بتاؤں گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا جی، جواب تو دے دیے بھائی. اچھا ناظرین، بالکل جو ہے وہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، کچھ 1-2 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس. تو میں نے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑے سے حالات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمناً یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں صحابہ کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اور کوئی ایسی زبان سے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو ان کی گستاخی کے اندر شمار ہوتا ہو. کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کر دیتے ہیں. ہمارے اہل سنت میں ایسے لوگ ہیں جو حضرت معاویہ کے بارے میں کافی عجیب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام مطلقاً تمام صحابہ کے بارے میں عجیب رائے قائم کر دی ہے، اور جو ہے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم تو نہیں مانتے حضرت عمر کی بات کو. حضرت عمر کون ہوتے ہیں؟ حدیث پیش کرو. تو آپ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازمی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو. تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور یہ حضرت علی، یہ سارے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں. تو ہمیں کوئی بھی بات، چاہے وہ حضرت عمر ہوں، چاہے وہ حضرت ابوبکر ہوں، چاہے وہ حضرت عثمان ہوں، چاہے وہ حضرت علی ہوں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام ہوں، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے جو ہے بہت سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہم نہ کر دیں جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، اور جو ہے اور ان کے بارے میں اچھی رائے رکھنی چاہیے جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ ڈرو، اور ان کے ساتھ جو ہے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے، اور کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے جو ہے محبت کرتا ہے. لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اس اسلام کا جو آج آپ کے سامنے پوری عمارت نظر آ رہی ہے، جو گلشن نظر آ رہا ہے، اس کی اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹیں ہیں، اور اس گلشن کی، اس باغ کی جو ہے وہ آبیاری انہوں نے کی ہے، اور جو ہے وہ اپنا خون پسینہ پیش کر کے جو ہے وہ حضور کی ہر پکار پر لبیک کہہ کے اپنے جان مال ہر چیز کو قربان کیا ہے. تو صحابہ کی جماعت جو ہے وہ بڑی عظیم جماعت ہے. تو اس جماعت کے بارے میں جو ہے وہ کسی قسم کی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے، اور اس طرح کا بیہیو نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم بھی انسان تھے، وہ بھی انسان ہیں، اور وہ جو ان سے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں صحابہ جو تھے وہ محفوظ تھے، اور جو ان سے اگر خطائیں ہوئی ہیں، اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، اور جو بشری ان سے کوئی
گناہ ہوئے ہیں تو وہ جو تھے وہ اللہ رب العزت نے اس لیے کروائے تاکہ میری اور آپ کی جو ہے وہ تعلیم ہو جائے، میری اور آپ کی جو ہے وہ تربیت ہو جائے اور یہ دین ہم تک مکمل ہو جائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام کو پہنچ چکا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔